जिंदगी की इब्तिदा जो है डिसिप्लिन, अदब। पाकिस्तान की पहली खवातीन। तो मुझे अल्लाह मियाँ ने मौका दिया कि मैं स्पोर्ट को थोड़ा प्रोफेशनली परसू करूँ। बिल्कुल लफ्ज घोड़ा आए, आप कह लेना कि हर चीज़ का इलाज घोड़ा बन चुका हुआ है। कहें कि मैं इसको अगर ट्रेन करूं तो ये टेंट पैगिंग के लिए। और घोड़े के साथ एक ऐसा ताल्लुक दिखाना कि जैसे वो आपका बहुत पुराना साथी हो। घोड़ा कैसे चल रहा है, घोड़ा दौड़ कैसे रहा है। घोड़ा जो है वो आपके अंडर हो, सीट आपकी अच्छी गहरी सीट होनी चाहिए। सवार को घोड़े के साथ जो मानूसियत। देखिए जी, मेरी तो खेल शुरू ही घोड़े के एतबार के साथ हुई थी। नेज़ा भी आ रहा होता है, कभी ऊपर चढ़ के एक जगह खड़े होके उसकी दाई आंख बाई आंख। पट्टी थे हमला। जब आप घोड़ा सही पट्टी पे नहीं उठा रहे, पोलो भी खेल सकती थी, आप शो जंपिंग भी कर सकती थी। क्योंकि हमारी अवामी खेल घोड़ों के लिहाज से तो नेज़ाबाजी। टेंट पैगिंग करते करते इलेक्शन भी आ गया और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त बख्शी और सवारान ने बहुत साथ दिया और सपोर्ट किया और इज़्ज़त बख्शी। व्हाट इज EFP एंड ITPF? पाकिस्तान की ऑफिशियल जो फेडरेशन है जो घुड़सवारी के डिफरेंट, ITPF के वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए। आप कह लें किस्म की हिस्ट्री बनाने की जगह है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफ़ी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं लाहौर में और इस वक्त हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता जाऊं। आप पाकिस्तान की पहली टेंट पैगर हैं। पहली टेंट पैगर उस हिसाब से कि आपने, वैसे तो बहुत सारी हमारी बहनें टेंट पैगिंग कर रही थी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे आके किसी इवेंट में आके पार्टिसिपेट किया, नेज़ाबाजी की, उस हवाले से पहली आप टेंट पैगर हैं। और बड़े ज़बरदस्त किस्म का मेला इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया जेलम में, और एक से बढ़ के एक वहाँ राइडर मौजूद, घोड़े, और बड़ा खूबसूरत मैदान सजाया इन्होंने नेज़ाबाजी के हवाले से। और आप वुमेन ऑफ द ईयर भी हैं। ITPF ने इनको रिकग्नाइज़ किया और 2025 और 2026 की वुमेन ऑफ द ईयर हैं। और ITPF की मेंबर भी हैं। बहुत सारे मामलात ITPF में बैठ के डिस्कस भी होते हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के परचम के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही हैं। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में EFP का इलेक्शन हुआ और उसके अंदर मैडम इलेक्ट हुई। बहुत सारे वोट लिए इन्होंने, पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान, GB, हर तरफ से मैडम को वोट मिले और सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो मैडम के नाम रहे। तो मेरी मुराद अरूज अज़हर कियानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि पूरे पाकिस्तान से और हमारी राइडर्स कम्युनिटी ने लेडीज़ की तरफ से आपको चुना, आपको वोट दिया और आप इलेक्ट हुई एज आ एग्जेक्टिव मेंबर। आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी, अल्लाह मियाँ ने बहुत इज़्ज़त बख्शी और मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया, राइडर्स ने, जितनी कम्युनिटी है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ उसमें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुल्तान पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला और बहुत सारी आपकी मसरूफियात होंगी, सुल्तान पॉडकास्ट के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एजाज़ है क्योंकि मेरी इस सफ़र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि बच्चियों को इंस्पायर किया जाए। और मुझे लगता है कि जहाँ से खेल की इंस्पिरेशन होती है वहाँ ही इस खेल के बारे में जितनी इल्म, जितना इन्फॉर्मेशन वो हासिल कर सकें। और फिर एक हमारे बहुत से बुज़ुर्ग और बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, नए टैलेंटेड खिलाड़ी भी हैं, पर ख़ास तौर पे जब बच्चियों की बात की जाए तो उनकी अगर रोल मॉडल फ़ीमेल हो तो उनकी कॉन्फिडेंस में थोड़ा इजाफा आ जाता है। ज़िंदगी की इब्तिदा जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आगे बहुत सारी मसरूफियात प्रोफेशनल लाइफ से होती। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया? जी, हमारे बेसिकली जो अपब्रिंगिंग थी वो एक आर्मी के ख़ानदान में थी, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो डिसिप्लिन, अदब और अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही प्रिंसिपल तरीके से जीना। तो जो मसरूफियात थी उनमें ज़्यादातर पढ़ाई और खेल, जिनकी इजाज़त हमें दी जाती थी।
تو زندگی بھر ہم نے کھیل کو ایک بہت سنجیدہ طریقے سے دیکھا ہے, نہ کہ صرف جسمانی یا ذہنی تندرستی کے لیے, بلکہ بہت سے زندگی کے امپورٹنٹ سبق سیکھنے کے لیے ہمیں کھیلوں کی نہ کہ صرف اجازت دی جاتی تھی بلکہ انکریج کیا جاتا تھا. تو گھڑ سواری, سوئمنگ, ٹینس, یہ بہت سے کھیل ایسے کھیلے ہیں بچپن سے لے کے اب تک جس میں آپ کے لیے سیلف ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم اعزاز کی بات کرتے ہیں. بہت ساری ہماری بہنیں ایسی تھیں کہ جو ہارس رائڈنگ کر رہی تھیں, کہیں نہ کہیں کوئی اپنے ہی احاطے میں ٹین پیگنگ بھی ہو رہی تھی. پروفیشنل لیول پہ آ کے آپ نے ٹین پیگنگ میں مقابلہ کیا اور آپ کو اعزاز حاصل ہوا کہ آپ پاکستان کی پہلی خواتین ٹین پیگر ہیں. کیسا پا رہی ہیں, کیا محسوس ہوتا ہے یہ سن کے؟ دیکھیے, جہاں پہ یہ سفر شروع ہوا تھا تو وہ تو اس جانور کے عشق میں شروع ہوا تھا. وہ وقت گزارنا جو گھوڑے کے ساتھ مجھے اتنا پرسکون اپنی زندگی کا وقت لگتا تھا, اور اس میں بہت معنی آنے لگ گیا تھا اس وقت میں. اور پھر اس کے بعد کیونکہ پرانی, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ بچپن کی تربیت تھی اسپورٹس کے لحاظ سے, ڈسپلن, محنت کرنا, ایفرٹ ڈالنا, تو تھوڑا سا اسکل ڈیولپ ہونے لگ گیا تھا اور فیملی کی فل سپورٹ ملی. تو مجھے اللہ میاں نے موقع دیا کہ میں اسپورٹ کو تھوڑا پروفیشنلی پرسو کروں, اور اسی میں بس یہ شروعات ہوئی. اور میرے خیال سے یہ مجھ سے ایک بہت بڑا مقصد تھا خدا کا. اس وقت تو میں نے نہیں جانا کیونکہ میں اپنی کھیل کے حساب سے میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا, لیکن اب جب میں ڈھیر ساری بچیوں کو اسپورٹ کو پروفیشنلی اور سیریسلی لیتی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا. کسی بھی چیز کے ساتھ جب محبت کا لفظ آتا ہے, بڑی ایک بے پناہ سی اس کے ساتھ ہوتی ہے, بڑی ایک چاشنی سی ہوتی ہے. بالکل. لفظ گھوڑا آئے تو اتنا خوبصورت جانور کہ جب آپ اس کے اوپر بیٹھ کے, اس کے اوپر سوار ہو کے میدان میں آتے ہیں تو لوگوں کے الفاظ اور ہوتے ہیں, لوگوں کی نظر اور ہوتی. کتنی ایک محبت ہے آپ کو گھوڑے کے ساتھ؟ شدید, بہت زیادہ. مطلب آپ کہہ لینا کہ ہر چیز کا علاج گھوڑا بن چکا ہوا ہے. اکثر جب کوئی بھی قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایسا دن ہو جس میں تھوڑی سی بھی مایوسی ہو, اس دن اگر ہم گھوڑے کو جا کے مل آئیں تو وہ دن بدل جاتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر وقت بہت پرسکون اور معنی والا تھا. تو جو دنیا کی گیم و گیمی ہے اور جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جو ہر بندے کی ایک زندگی کی اونچ نیچ ہوتی ہے, وہ ایک آپ کے زندگی کا حصہ ہے. لیکن خدا اگر آپ کو ایسا تحفہ دے دے جو آپ کی زندگی میں معنی ڈالے اور سکون ڈالے, تو میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی ایک رحمت اور شفقت تھی خدا کی کہ انہوں نے مجھے یہ گھوڑے کی شکل میں دیا. آپ نے گیم سلیکٹ کی ٹین پیگنگ, گھوڑے کی کمر پہ آپ بیٹھیں, سکون, پیار, اس جانور کے ساتھ ایک خاص انس. فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا اس کی سپورٹ کتنی تھی کہ آپ یہ والی ہی جو گیم ہے صرف اسی کو ہی آپ نے چوز کیا؟ کتنا ایک سپورٹ ملا آپ کو؟ دیکھیے جی, ہمارے گھر میں ایک اصول تھا. میرے والد ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہے, لیکن ہم بچوں میں سے کسی کو بھی انہوں نے زبردستی کوئی بھی آپ کہہ لیں شعبہ یا کھیل چوز کرنے پہ مجبور نہیں کیا. ان کی ایک ہمیشہ ایک رائے رہی ہے کہ اپنی مرضی سے, اپنے پیشن سے, اپنے جذبے سے اپنی فیلڈ چنیں, لیکن پھر اس میں آپ کو بھرپور پرفارمنس دینی پڑے گی. ان کی ایک شرط یہ تھی کہ مرضی آپ کی ہوگی لیکن اس میں اوپر ٹاپ میں پہنچنا پھر آپ کی ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ یہ شعبہ جب میں نے چوز کیا تو میرے فیملی کی فل سپورٹ تھی, اور انہوں نے خود بھی دیکھا کہ میں کس ڈیووشن سے اس فیلڈ کی طرف جا رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ ہر وقت آج دن تک سپورٹ کیا ہے. ٹریننگ کا جو نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں گھوڑے کے اندر خاص طور پہ کہ یہ گھوڑا ہے؟ اس کی ہائٹ دیکھتی ہیں, اس کی نسل دیکھتی ہیں, ایسی کیا چیز دیکھتی ہیں کہ جو آپ کہیں کہ میں اس کو اگر ٹرین کروں تو یہ ٹین پیگنگ کے لیے پرفیکٹ آئے گا؟ دیکھیے, گھوڑے کا تحمل مزاج ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اسی کے ساتھ اس کا چست ہونا ضروری ہے کہ وہ الرٹ ہو. جیسے ہم سواروں میں ایک پرسنالٹی گھوڑے کی پتہ چلے, خاص طور پہ نیزہ بازی. مجھے یاد ہے ہم ایک ایونٹ پہ تھے جس میں میرا قلعہ مس ہوا. نیزہ بازی صرف قلعے کی حد تک نہیں ہے,
لیکن گھوڑے پہ بیٹھنا اور گھوڑے کو خوبصورتی سے چلانا اور گھوڑے کے ساتھ ایک ایسا تعلق دکھانا کہ جیسے وہ آپ کا بہت پرانا ساتھی ہو اور آپ بھی ٹور میں ہو اور گھوڑا بھی ٹور میں ہو، تو وہاں سے میں نے اپنا سبق سیکھا تھا کہ گھوڑے کی پرسنالٹی جو آپ میدان میں لے کے آتے ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آف کورس اس کی ٹریننگ، اس کی فاؤنڈیشن ٹریننگ سے ہی ہونا، آپ کا اس کو بہت وقت دے کے اس کو اس کھیل کے مطابق ٹرین کرنا، یہ سب کچھ کہتے ہیں نا ٹرینیبلٹی، کہ گھوڑے کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ آپ کو اس کو جو چیزیں سکھا رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ اسپیکٹیٹرز گیم ہے، شائقین صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں بھی ایسے ہوتا تھا، بہت سارے ایسے شاہ سوار موجود ہوتے تھے کہ جو صرف گھوڑے کو دیکھتے تھے، گھوڑا کیسے چل رہا ہے، گھوڑا دوڑ کیسے رہا ہے، اوور ٹریک پہ گھوڑا کیا کر رہا ہے۔ تو ٹریننگ میں نئے آنے والے کچھ رائڈرز ہوتے ہیں، ان کی مین غلطیاں وہ کیا کرتے ہیں؟ گھوڑا جو ہے وہ آپ کے انڈر ہو، سیٹ آپ کی اچھی گہری سیٹ ہونی چاہیے، آپ جو گھوڑے سے ایک بات کر رہی ہوں رینز کے ذریعے وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ نازک طریقے سے ہو۔ اور جہاں تک آپ کا غلطی کا سوال تھا، تو میرے خیال سے بہت سے نئے سواران جلد بازی کرتے ہیں، وہ گھوڑے کو میدان کے لیے تیار نہیں کر پاتے وقت میں، جس میں پھر ہم میدان میں دیکھتے ہیں کہ اکثر وہاں کنٹرول دکھاتے ہیں یا وہاں اگریشن دکھاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ جلد بازی کا کام گھوڑے کا نہیں ہے، تحمل کا کام ہے۔ گھوڑے کو وقت دے، اس کے ساتھ ایک رشتہ بنائیں اور اس کو سلو ٹریننگ دے کے پھر انشاءاللہ میدان میں لائیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ گھوڑے اور سوار کے درمیان اعتماد جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مانوسیت ہے، سوار کو گھوڑے کے ساتھ جو مانوسیت ہے، کتنا کس کا کردار ہے، کتنا ایک ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، میری تو کھیل شروع ہی گھوڑے کے اعتبار کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اس گھوڑے کو بہت اسکول ورک دیا تھا، گراؤنڈ ورک جیسے آپ کہتے ہیں۔ مجھے اس پہ بہت نیزہ بازی کے علاوہ ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ میرا ایک تعلق اور اعتبار اس پہ بن گیا تھا، تاکہ جب وہ گھوڑا پٹی کے لیے چھٹتا تھا تو پھر گھوڑے کی فکر نہیں، بس صرف پہ قلعے کی اور وقت سے نیزہ نیچے کرنے کی ہوتی تھی فکر۔ تو یہ چیز اسی لیے میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جتنے بھی نئے سواران ہیں، کہ گھوڑے کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ پہلے ہی اسکول ورک میں، گراؤنڈ ورک میں بنا لیجئے، تاکہ جب وہ پٹی کریں تو اس وقت ان کو اتنا مشکل نہ لگے۔ جب گھوڑے کی بات کرتے ہیں اور ٹریننگ کی بات کریں تو ابھی تو اس طرح ہے کہ جو کچھ گھوڑے ہوتے ہیں وہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے، جبکہ گراؤنڈ کی ہم بات کریں تو ان کی آنکھ کے قریب نیزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو جب انٹرنیشنل نیزہ بازی چل رہی ہوتی ہے تو تلوار بھی رائڈر جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کیسے اس کا یہ جو خوف ہے گھوڑے کا کیسے ختم کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم نے تو جب بھی نیزہ یا تلوار انٹروڈیوس کی ہے تو ایک گھوڑے کے گراؤنڈ میں بغیر اس کے اوپر بیٹھے اس کو گراؤنڈ میں لا کے اس کے ارد گرد ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے، ان کے سائڈ سے ان کو دکھایا جاتا ہے، فرنٹ سے دکھایا جاتا ہے، ہر اینگل سے دکھایا جاتا ہے۔ پھر گھوڑے کے اوپر چڑھ کے صرف ہم اس کو گھوڑے کو چلاتے ہیں، دوڑاتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ کبھی اوپر چڑھ کے ایک جگہ کھڑے ہو کے اس کی دائیں آنکھ بائیں آنکھ خود باڈی موومنٹ کر کے اس کو فل آپ کہہ دیں کہ اس کو کمفرٹیبل کر دیتے ہیں، کسٹم کر دیتے ہیں۔ پھر ہم ہتھیار پکڑ کے خالی ایک رن کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نیچے نہیں جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ پھر ایک رن ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس میں ہتھیار کے ساتھ، اور اس میں بھی جب ہم ہتھیار کے یہ نیزے یا سوٹ کے ساتھ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پیگ کے اوپر فوکس نہیں کرتے، گھوڑے کی ریاکشن پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی گھوڑا تیار ہے، یہ گھبرا، کیونکہ دیکھیں چونکا ہوا گھوڑا اور گھبرایا ہوا گھوڑے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس گیم میں۔ آپ اپنی جان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، آپ گھوڑے کی جان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، بلکہ اکثر ہم لوگوں نے یہ وٹنس کیا، آپ نے بھی بہت وٹنس کیا ہوگا کہ لوگ تو گھوڑے لائن سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ جو چونے کی لائن ہوتی ہے اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایوری ڈے جو اسکول ورک ہے، آپ جب گھوڑے کو کام دے رہے ہیں، وارم اپ دے رہے ہیں، اسی میں ان چیزوں کا آپ شمولیت کر دیجئے تاکہ وہ گھوڑا اپنی فطرت کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کر چکا ہو۔ نیزہ بازی جو گیم ہے اس کے اندر گھوڑے کی رفتار کی اگر ہم بات کریں، زیادہ ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے،
یا میانہ روی ہو اس میں؟ دیکھیں ہر چیز کی خوبصورتی میانہ روی میں ہے، اور یہ تو ہماری حدیث ہے. تو آئی تھنک اس میں تو ہمارا جواب ایک ہی ہے کہ ہر چیز کی یہ میانہ روی سب سے خوبصورت سلیکشن ہے. لیکن جہاں تک آپ کہیں کہ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو گھوڑے کا کنٹرول ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر گھوڑے کی رفتار زیادہ ہو اور اس کا کنٹرول صحیح نہ ہو تو آپ کا سوار کو کوئی فائدہ نہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ گھوڑے، بہت تیز گھوڑے، خوبصورت گھوڑے، لمبی چال والے گھوڑے اکثر چھٹ جاتے ہیں اور وہ لائن سے ہٹ جاتے ہیں یا آڈینس میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا نقصان صرف رائڈر کو نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو بھی ہوتا ہے. تو میرے اپنے خیال سے سب سے زیادہ گھوڑے کے اوپر آپ کا کنٹرول، گھوڑے کی ٹریننگ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیا آپ نے ٹریننگ میں سیکھا کہ گھوڑے کو سٹارٹ سے ہی ایک ہی لائن میں، جس کو ہم نیزہ بازی کی کمیونٹی میں، نیزہ بازی کی دنیا میں کہتے ہیں پٹی تے آمنا، پٹی پہ گھوڑا آئے سیدھا اپنے پیگ کے پاس آئے؟ آپ نے ٹریننگ میں کیا سیکھا؟ کیا آپ نے اس میں؟ میری ٹریننگ کا جو اول حصہ ہے ہمیشہ سے وہ سواری ہے. تو جب آپ گھوڑا صحیح پٹی پہ نہیں اٹھا رہے یا آپ اس کو بہت زیادہ لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی سواری خراب ہے، کہ گھوڑا آپ کے نیچے صحیح بیٹھا نہیں، انڈر دا سیڈل نہیں، آپ کی بات نہیں مان رہا. لیکن اگر کبھی یہ غلطی ہو بھی گئی ہو کہ گھوڑے کا مزاج، وہ کہتے ہیں نا ایک دو رن کے بعد گھوڑا بھی جوش پکڑ لیتا ہے، تو کبھی گھوڑا ایسے جوش میں ہو تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیسے اس کو ٹانگوں میں دبا کے شروع کے حصے میں ہی پٹی اپنی سیدھی کر لی جائے. اور اس کا میرے خیال سے ایک عمل جو سب سواران کو بتایا جاتا ہے کہ قلعہ جو ہے وہ اس کے کانوں کے درمیان سے نظر آنا چاہیے. تو ہم یہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی گھوڑا اٹھتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہی چیک کرتے ہیں کہ جو قلعہ ہے وہ گھوڑے کے کان کے درمیان بالکل لائن میں آ رہا ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم ٹریننگ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ٹین پیگنگ کے اندر ہر نسل کا گھوڑا جو ہے وہ پرفیکٹ بیٹھتا ہے، یا اس کے اندر کوئی مخصوص نسل ہے کہ صرف اسی نسل کے ہی گھوڑے ٹین پیگنگ کے لیے صحیح رہتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو آبزرویشن سے بات کروں گی. میں نے آبزرو کیا ہے کہ سب سے جو مشہور چوائس ہے وہ دیسی گھوڑے کی ہے، جس کی ایک الگ خوبصورتی بھی ہے، شان بھی ہے. لیکن وہیں پہ اب زیادہ ٹرینڈ مکس گھوڑوں کی طرف جا رہا ہے، جہاں تھرا بریڈ اور دیسی گھوڑوں کو مکس کیا جا رہا ہے. اور میری اپنی پرسنل چوائس مکس گھوڑے کی ہے زیادہ، اس لیے کیونکہ تھرا بریڈ میں فطرتی طور پہ ٹریننگ زیادہ آسان ہے. وہ گھوڑا ٹریننگ بہتر لیتا ہے، اس کا کنٹرول بہتر ہے، رائڈر کا اوپر کنٹرول بہتر ہے. تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے جو اب نیزہ بازی میں آ رہا ہے، جو کہ تھرا بریڈ اور دیسی کا مکس ہے. یا میں نے صرف تھرا بریڈ پہ بھی نیزہ بازی کی بھی ہے، اور اس میں یہی اچھا جو مجھے فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تھرا بریڈ بہت اچھا آپ کے ساتھ چلتا ہے، بہت تحمل سے چلتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ آپ کے مطابق وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور اس کی ٹریننگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ سیدھی پٹی بھی دوڑ لیتا ہے اور اشارے پہ چلتا بھی ہے اور رکتا بھی ہے. ٹریننگ کا معمول کیا ہے؟ روزانہ کی ترتیب میں آپ گھوڑے کی کمر پہ بیٹھتی ہیں، ہفتے میں ایک دو دفعہ یا مہینے میں؟ کیا ٹریننگ کی آپ کی، کیا معمول کیا ہے آپ کا؟ جی شاید ہی کوئی دن میں سوتا ہو. نیزہ بازی ہو نہ ہو، گھوڑوں کی سواری، گھڑ سواری، یہ اب آپ اس کو ٹریننگ کا حصہ کہہ لیں یا آپ اس کو پرسنل ریکریشن کہہ لیں کہ دن کا وہ ایک حصہ جس میں آپ اپنے آپ کو ذاتی وقت دینا چاہتے ہیں، وہ اکثر گھوڑے کی پیٹھ پہ ہی ہوتا ہے، رائڈنگ میں ہی ہوتا ہے. کون سی نسل کے گھوڑے ہیں اور ان کی کتنی عمر ہے؟ زیادہ تر تھرا بریڈ ہیں اور عرب ہیں، اور اب کچھ مکس کی طرف ہم لوگوں نے دیکھنے شروع کیے ہیں، کچھ لینے شروع کیے ہیں. گھوڑوں کا ایک ویسٹرن کا نظریہ ہے، ٹین پیگنگ اس کا ایک حصہ ہے جس حصے میں میری زیادہ میجورٹی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے پہلے ہمیشہ ترجیح دی ہے سوار بننے کو. تو جہاں سوار کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سارے گھوڑے چلاتے ہیں، ہر نسل کا گھوڑا چلاتے ہیں. تو اس میں ہم تھرا بریڈ بھی چلاتے ہیں، عرب بھی چلاتے ہیں اور مکس بھی چلاتے ہیں. ITPF نے آپ کو ریکگنائز کیا 2025 اور 26 کی آپ بہترین ٹین پیگر سلیکٹ ہوئی لیڈیز کے حوالے سے. کیا فخر محسوس کر رہی ہیں اور کیا فیلنگز ہیں فیملی کی، خود کیا فیل کر رہی ہیں اوور آل؟ دیکھیے جی، ایک ہوتا ہے آپ کے گھر والے آپ کی محنت دیکھیں، پھر ایک ہوتا ہے آپ کی کمیونٹی آپ کی محنت دیکھے، پھر ملک کی بات آتی ہے. جہاں ITPF کی بات آتی ہے تو وہاں پھر ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن
دنیا میں ہو جانا، کیونکہ ITPF میں اتنے ممالک ہیں اور ماشاءاللہ اتنی قابل عورتیں ہیں جو اس فیلڈ میں بہت مجھ سے تو بہت پہلے سے ہیں اور بہت عرصے سے بہت کچھ اچیو کر چکی ہیں. تو یہ اعزاز میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھا، اور آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا اس نے مجھے بہت انکریج کیا کہ جو ایفرٹ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہی ہوں، اپنی بچیوں کے لیے کر رہی ہوں، آگے آنے والی نسلوں کے لیے کر رہی ہوں، وہ دیکھی بھی جا رہی ہیں اور اپریشیٹ بھی کی جا رہی ہیں. بہت ساری سپورٹس تھیں اور گھوڑے کی ہی کمر پہ بیٹھ کے آپ پولو بھی کھیل سکتی تھیں، آپ شو جمپنگ بھی کر سکتی تھیں. ٹینٹ پیگنگ کو ہی کیوں چوز کیا؟ دیکھیے جی، میں بہت عوامی خاندان سے ہوں. میرے والد نے بچپن سے، وہ ڈاکٹر ہیں، اپنی جوانی میں چاہے جہاں لوگ شاید باقی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ان کا جو بھی فری وقت تھا وہ فری کیمپ لگاتے تھے گاؤں کے لیے، غریبوں کے لیے. اب ماشاءاللہ ہمارا پورا ٹرسٹ ہے جس میں جتنے لوگوں کی جس طرح سے مدد کر سکیں. اسی طرح میرے بھائی لنڈن میں ہوتے تھے، ان کو واپس بلایا گیا کہ اب آپ ملک کے لیے خدمت انجام دے، اور وہاں پہ وہ بڑی سینئر پوسٹ پہ تھے. پھر انہوں نے یہاں پہ آ کے جب ملک کی خدمت شروع کی تو بڑی سٹارٹنگ لیول سے شروع کی. تو آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی ہماری تربیت میں ہمیں بتایا، سمجھایا اور دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کی مدد اپنے ذات سے بہت بڑی ایک چیز ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ایک ذمہ داری بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو جہاں تک نیزہ بازی کا کام تھا تو وہ سب سے معنی اس لیے رکھتا تھا کیونکہ ہماری عوامی کھیل گھوڑوں کے لحاظ سے تو نیزہ بازی ہے. اور میری جتنی بھی ایجوکیشن ہو چکی ہوئی ہے اس کا ایک جو حصہ تھا وہ بہت سے لیڈرشپ کورسز تھے انٹرنیشنل جو میں نے لیے، کیونکہ میرا جو دوسرا تعلق ہے وہ ایجوکیشن سے اور ڈیولپمنٹ سے ہے. تو اس میں جتنے لیڈرشپ کورسز تھے اس میں ایک چیز بڑی واضح تھی کہ آپ ایک سکسیسفل لیڈر، کامیاب لیڈر تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کو اپنی آئیڈینٹی کی خود پہچان نہ ہو. تو میرا عرض یہ ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے اور پھر گھڑ سوار ہونے کے ناطے اگر آپ کو نیزہ بازی کی پہچان ہی نہ ہو تو شاید آپ کو اپنی آئیڈینٹی کی فل پہچان نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ ثقافت ہے، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کا ادب ہے، بزرگوں کا شوق ہے، کھیل ہے. تو اس چیز کو پہچاننا میرے لیے ایک پرسنل ڈیولپمنٹ اور اپنے آپ کو ایک پاکستانی کی طرح ڈیولپ کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. بڑا شاندار قسم کا میلہ لگوایا آپ نے جہلم کے اندر، 2 روزہ وہ میلہ. بڑی زبردست قسم کی ٹیمیں، بڑے زبردست قسم کے جناب وہاں پہ سوار موجود تھے، ایک سے بڑھ کے ایک ٹینٹ پیگر تھا. کیسا رہا وہ ایونٹ 2 دن کی، وہ کیا کہانی ہے؟ الحمدللہ یہ ایک خواب تھا، اور جیسے ہم نے کہا ہم عوامی ہیں، اور میرے والد کا ہمیشہ سے یہ رائے ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے اٹھیں. تو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ میں اپنا تعارف بھی جیلم اپنے گاؤں بدلوٹ سے کرواتی ہوں. تو جیلم میں میلہ کروانا ایسے تھا جیسے گھر میں میلہ کروانا اور اپنے لوگوں کے لیے میلہ کروانا. تو سب سے پہلے اللہ میاں نے میرا یہ خواب پورا کیا. پھر اللہ میاں نے مجھے میرے جتنے سواران تھے، بھائی تھے، انہوں نے جو عزت بخشی میلے پہ آ کے اس سے نوازا. پھر ہمارا جو پہلا دن تھا وہ بہت کامیاب ہوا. ہم ایک بہت اچھے سٹینڈرڈ کا میلہ دینا چاہتے تھے، بلکہ ایک جو میرا ذاتی موقف تھا ان میلوں میں وہ یہ تھا کہ میں نے اب عورتوں کو کھیل میں آتا تو دیکھ لیا، بہت سی سوار ہیں، لیکن میں نے ان کو آڈینس میں کم دیکھا. جتنے بھی میں میلوں میں جاتی تھی اس میں بچیاں سوار بن کے آ جاتی تھی لیکن آڈینس میں اتنی عورتیں نہیں تھی. تو ہم لوگوں نے ایک الگ عورتوں کا سیکشن بنوایا، عورتوں کو ایک الگ، جس کی وجہ سے عورتیں رات کو 2-3 بجے تک میلہ اپنی فیملی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے تسلی سے دیکھا. تو یہ ایک میلے نے میرے کافی مختلف مقصد پورے کیے. پھر دوسرا، عورتوں کو یہ چیز انکریج کرنا کہ سوار جب وہ بن جائیں انشاءاللہ، اللہ میاں انہیں کامیابی سے بخشے، عزت سے بخشے، اس کے بعد تھوڑا سا لیڈرشپ رول میں اور پروگریس اور ڈیولپمنٹ اس فیلڈ کے لیے اس میں بھی ان کو حصہ لینا چاہیے. تو میں چاہتی تھی کہ میں ایک یہ بھی اگزامپل سیٹ کر دوں بچوں کے لیے کہ انشاءاللہ جب اللہ ان کو موقع دے تو انہیں لیڈ لینی چاہیے ان معاملات میں. دوسرے دن ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا طوفان دیکھا، بارش دیکھی.
جس میں بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جی اللہ کی طرف سے ہے، چلیں پہلا دن اچھا ہو گیا، دوسرا اب وائنڈ اپ کریں. تو اس میں ایک دفعہ سواران سے پوچھ لیا جائے، اور ہمارے دوستوں کی، ہمارے بھائیوں کی شفقت اور عزت کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس بس ایک چھوٹی سی تسلی نے ہمیں بہت زیادہ ہمت دی، اور ہم لوگوں نے جو پارکنگ لاٹ کا ایریا تھا اس میں پھر ریت بھر کے ہم لوگوں نے بس کچھ ہی گھنٹوں میں ایک نیا میدان بنا دیا. اور میں کہتی ہوں کہ اس سے اللہ، وہ کہتے ہیں نا ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، تو جو شان پہلے دن تھی اللہ نے اس سے ڈبل عزت اگلے دن بخشی، کیونکہ سارے ہمارے سواران خوش گئے. صبح 7 بجے کا میلہ ختم ہوا، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایک عورت کی ہمت اور جذبہ بھی ایک قسم کا مثالی بن گیا کہ ہم یہ کوئی بھی آبسٹیکل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اس کو اگر ڈٹ کے سامنا کریں تو اللہ حل نکالتا ہے انشاءاللہ. ایسے ہی گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے، ٹینٹ پیکنگ کرتے کرتے الیکشن بھی آ گیا اور اللہ نے کامیابی بھی دی. یہ جو ای ایف پی کا الیکشن ہوا ہے، اب ایگزیکٹو ممبرز بنے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سے کامیاب ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ بھی لیے آپ نے. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ انویٹیشن کہاں سے آیا، کیسے آپ کو دعوت ملی، کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ کیونکہ ایک سیٹ تھی تو آپ ہی کیوں؟ یہ جی صاحبزادہ صاحب محمد علی صاحب کی طرف سے مجھے ریکویسٹ آئی گئی تھی کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں دوبارہ الیکشن کے لیے، جس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کے پاس کوئی اور ہے ممبر جو میری جگہ لینا چاہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ابھی کے دور میں نہیں ہے ایسی عورت جو لیڈرشپ رول میں آ سکے. تو پھر مجھے تھوڑا سا ریئلائز ہوا کہ اس وقت ایون دو ہم نے ایک نیزہ بازی کو عورتوں کے لیے ایک بڑا سیف فاؤنڈیشن دے دی ہوئی ہے، ایک شروعات دے دی ہوئی ہے، کامیابی بھی دے دی ہوئی ہے. میری تو یہی کوشش اور ہمت رہتی ہے کہ عورتوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اب ماشاءاللہ عورتوں کی ایک جگہ بن چکی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی ابھی بہت سی فاؤنڈیشن کی سطح پہ کام رہتا ہے، ڈیولپمنٹ کی سطح پہ کام رہتا ہے. تو ان کی رائے یہ تھی کہ میں اس رول کے لیے مناسب ہوں. پھر ہم لوگوں نے ان کے اعتبار پہ یہ الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور اللہ نے بہت عزت بخشی، اور سواران نے بہت ساتھ دیا اور سپورٹ کیا اور عزت بخشی. اور میں ان کا، آپ کا پلیٹ فارم استعمال کر کے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنی سپورٹ اور عزت سے مجھے نوازا. جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی جیسے اب سپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ ٹینٹ پیگر ہیں. ایز اے ٹینٹ پیگر، گھوڑے کی ٹریننگ، گھوڑے کی سواری، ٹینٹ پیگنگ، ان ساری چیزوں نے آپ کی پرسنالٹی کو کیا سکھایا ہے؟ صبر سکھایا ہے، تحمل مزاجی سکھائی ہے، محنت کرنی سکھائی ہے، وقت کا اعتبار کرنا سکھایا ہے، اور صحیح خاموشی میں، سکون میں اپنی جیت کو پانا سکھایا ہے. کیونکہ گھوڑا ایک دم سے اعتبار نہیں کرتا، اس کا ایک رشتہ بنانا پڑتا ہے. ٹریننگ بھی ہم بہت سلو ٹریننگ شروع کرتے ہیں، کھڑے گھوڑے سے ٹریننگ، وہ کہتے ہیں نا منہ بنانا شروع کرتے ہیں. تو ہم تو ایک چلتے ہوئے گھوڑے یا کھڑے گھوڑے کے ساتھ یہ کام شروع کرتے ہیں، پھر وہ واک پہ جاتا ہے، پھر وہ ٹراٹ پہ جاتا ہے، پھر وہ بمپنگ ٹراٹ پہ جاتا ہے، پھر وہ کینٹر کی طرف آتا ہے، آخر میں کئی گیلپ کی طرف جاتا ہے. اپنا وقت لیں اور اپنے مزاج کو بہت ٹھنڈا اور تحمل رکھیں، کیونکہ گھوڑا آپ کے مزاج کو دیکھ کے اپنا مزاج ساتھ سیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں میں جلد بازی ہوگی اور بے اعتباری ہوگی یا گھبراہٹ ہوگی تو گھوڑا پھر اپنی، وہ کہتے ہیں نا اپنا ٹھہراؤ کہاں سے ڈھونڈے گا. تو یہ چیز میں نے بہت زیادہ سیکھ لی ہے، اور شاید اس کی ضرورت بھی تھی زندگی میں. تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، میری اپنی ذاتی پرسنالٹی کو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے. ہمارے بہت سے ناظرین نئے ہیں جن کو اس ایک دو ماہ سے بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے ای ایف پی اور آئی ٹی پی ایف. کائنڈلی ان ڈیٹیل ہمارے ناظرین کے لیے ان کو ضرور بتائیں کہ واٹ از
EFP and ITPF? EFPG इज इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान. पाकिस्तान की ऑफिशियल जो फेडरेशन है जो घुड़सवारी के डिफरेंट आप कह लें डिसिप्लिन्स को ओवरलुक करती हैं ऑन अ नेशनल बेसिस, वो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान है. क्योंकि हमारी ये पहले बात हो चुकी है कि हमारी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन घुड़सवारी की टेन पेगिंग की है, तो मेजॉरिटी इसका डिसिप्लिन जो है वो टेन पेगिंग से ताल्लुक़ रखता है. लेकिन इसमें और भी डिसिप्लिन्स हैं, जैसे शो जंपिंग है, ड्रेसाज है, आर्चरी है. तो EFP की एक बहुत बड़ी हैसियत है नेशनल लेवल पे. और ITPF जो इंटरनेशनल टेन पेगिंग फेडरेशन है, वो बहुत से दुनिया के ममालिक जो सिर्फ टेंट पेगिंग के खेल के मुनासिब से सेट होते हैं या उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं या कंपटीशंस करते हैं, उनका फिर मेंबरशिप ITPF के साथ होती है. ITPF हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इसलिए रिकग्नाइज़ करती है क्योंकि शायद दुनिया में ही सबसे बड़ी टेंट पेगिंग राइडिंग कम्युनिटी ग़ालिबन हमारे पास है. हमारे सारे ही सूबों की इन्वॉल्वमेंट है इस खेल में. तो ITPF के का ताल्लुक डायरेक्ट EFP के साथ है. तो जितने इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो EFP के थ्रू रजिस्टर होते हैं. वही सवारान जो EFP से रजिस्टर हुए हैं उन्हीं को ही आगे भेजा जाता है. और मेरे अपने ख्याल से ये फेडरेशंस और इतनी ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी खेल या किसी भी शोबे को स्ट्रक्चर देना बहुत ज़रूरी है. और मैं ये बच्चों को, मैंने बहुत से खिलाड़ी में मेलों पे मिलती हूँ जो अभी तक मेंबर नहीं बने हुए EFP के. मैं उनको बहुत इनकरेज करती हूँ कि आप एक स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, एक कम्युनिटी का फाउंडेशन का हिस्सा बने. तो EFP का मेंबर होना मेरे अपने ख्याल से सारे सवारान के लिए अब बहुत ज़रूरी है ताकि हम मिल के इकट्ठे इस फेडरेशन का एक स्ट्रक्चर बना सकें. बताइएगा कि अरूज अजहर कियानी अगर टेंट पेगर या हॉर्स राइडर ना होती तो क्या होती? देखिए जी, मैं शायद घोड़ों के साथ मेरा प्यार और रिश्ता इसलिए भी है क्योंकि या मैं घोड़ों को का एतबार करती हूँ या मैं बच्चों का एतबार करती हूँ. मैंने बहुत सा अपना वक्त एजुकेशन और डेवलपमेंट में गुजारा है जिसमें मेरा वक्त बच्चों के साथ गुजरता है. और अब बहुत ज़्यादा अक्सरियत का वक्त स्पेशल नीड बच्चों के साथ गुजरता है. उनको उनकी तालीम दिलवाना, उनकी इज़्ज़त, उनको समझना, उनके हिसाब से चीज़ें देना. तो जितना सब्र और तहम्मुल मुझे घोड़े के साथ दिखाना पड़ता है उतना ही ऐसे बच्चों के साथ. और अल्लाह मियाँ का बहुत रहम और करम है और बहुत दुआओं वाली ये फील्ड है मेरे लिए भी कि अल्लाह मियाँ ने मुझे उस साइड पे भी बहुत इज़्ज़त दी है कि हमारे पास जितने बच्चे आए हैं माशाल्लाह उन्होंने बहुत तालीम और बहुत तरक्की हासिल की है. और उनके लिए भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं रह जाती जब वो हमारे पास आते हैं और हम उनकी तरबियत करते हैं, स्पेशल नीड बच्चों की ख़ास तौर पे. तो हमने नोटिस किया है कि जो ऑब्स्टिकल उनको माशरे में फ़ेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे बिहेवियर की हो, चाहे एक्सेप्टेंस की हो, वो ऑब्स्टिकल्स हम उनको पार करना सिखाते हैं. उनकी ट्रेनिंग करते हैं कि वो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सके. तो अगर घोड़ों की खिदमत है तो फिर हम दूसरी साइड पे स्पेशल नीड की करते हैं. उसके अलावा मेरे वालिद का अपना एक ट्रस्ट है ARWT के नाम से, अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट, मेरे दादा के नाम पे शुरू किया गया था. उसमें हमारे बेइंतहा प्रोजेक्ट है. डेफ बच्चों का स्कूल है, फिर बहुत सी बेवाओं का वहाँ पे राशन है, पैरामेडिक्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट है देहातों से कॉलेजों तक. तो बहुत से, और फिर हमारे रेफ्यूजी स्कूल्स हैं. तो ये हमारे लिए तो आप कह लें कि वक्त कम पड़ता है. तो अगर हम कुछ खिदमत अगर हम घोड़ों की दुनिया में खिदमत ना कर रहे होते तो फिर हम बहुत सी और जगहों पे भी हमें ट्रेनिंग यही दी गई थी कि हमने खिदमत करनी है, खिदमत खल्क करनी है. और मैंने अपने माँ बाप की मिसाल से ये सीखा है कि जो इंसानियत और खिदमत खल्क में भरोसा रखता है उस पर खुदा का एक ख़ास करम आ जाता है. साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब ITPF के वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए, EFP में भी उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी. कैसा देख रही हैं उनकी खिदमात को? और अभी ITPF में वो गए हैं, पाकिस्तान का झंडा पहले भी बहुत बुलंद हो चुका है, मज़ीद क्या देख रही हैं आप? देखिए,
ان کو ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ جگہ میں اب ڈالا گیا ہے، جو کہ یہ آپ کہہ لیں قسم کی ہسٹری بنانے کی جگہ ہے کہ اتنی سنجیدہ اتنے ممالک میں اور اتنے کینڈیڈیٹس میں پھر پاکستان کو وہ جگہ دے دینا. اور ان کے ٹینیور میں جو ورلڈ کپ کوالیفائرز ہوئے ہیں، جو جتنی بھی انٹرنیشنل گیم پاکستان کی ہوئی ہے، اس کی فیڈ بیک بہت اچھی ہے. میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ میں ITPF کی 2 کمیٹیوں کی ممبر رہ چکی ہوں، ایک ویمن کمیٹی کی اور ابھی جو ڈیولپمنٹ اور اسٹریٹجی کمیٹی ہے ITPF کی، وہ بھی پچھلے 2 سال سے میں اس کی ممبر ہوں، جس میں ہم کھیل کو آگے انٹرنیشنل طور پہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو ہمیں جو پاکستان کی کنٹریبیوشن اور پروفیشنلزم کی فیڈ بیک آتی ہے وہ بہت ہائی آئی ہے ان پچھلے 4 سالوں میں، جس میں صاحبزادہ صاحب نے کام کیا ہے. ہر چیز وقت لیتی ہے، ساری چیزیں ایک ہی ٹینیور میں نہیں ہوئی جاتی. تو امید ہے کہ جو ان کا اگلا ٹینیور ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو، تو اسی کو آگے لے کے اور ڈیولپمنٹ کی جائے گی. جب بھی کوئی نئی چیز آپ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ پہلی خاتون قرار پائیں 10 پیگنگ میں پروفیشنل ایونٹ کے اوپر پارٹیسپیٹ کر کے، تو بہت سارے پچھلوں کے بھی راستے ہموار ہوتے ہیں. تو آپ نے 10 پیگنگ کی، آپ کی بہت ساری دوستیں ایسی ہوں گی جن کو آپ گفتگو میں، اٹھک بیٹھک میں، سمجھانے میں سارا کچھ بتاتی ہوں گی کہ یہ گیم ایسی ہے، ان کو آپ لے کے آتی ہوں گی اس گیم والی سائڈ پہ. کیا میسیج دیتی ہیں ان کو، کیسے ان کو انسپائر کرتی ہیں اس گیم کے لیے؟ دیکھیے جی، جب میں خود اس گیم سے انٹروڈیوس ہوئی تھی تو زیادہ اس کا رائے یہ تھا، مشہور رائے یہ تھی کہ ایک دیہاتی اسپورٹ ہے اور زیادہ تر دیہات کے لوگ اس میں شمولیت کرتے ہیں، اور یہ ایک رورل اسپورٹ مانی جاتی، ٹریڈیشنل اسپورٹ میں، آئی تھنک ٹریڈیشنل از دا رائٹ ورڈ، ٹریڈیشنل اسپورٹ مانی جاتی تھی. تو اس میں ایک خاص طبقہ تھا جو زمینداروں کا طبقہ تھا، آپ کہہ لیں جدی پشتی جو نیزہ بازی تھے، جو تازیدار تھے، ان کا طبقہ تھا. لیکن جب سے میں نے شروع کیا اور اب یہ لائن تھوڑی سی بلر ہو رہی ہے. اب بہت سے شاید اس میں سوشل میڈیا کا، شاید نہیں، اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا تعلق ہے کہ میری اپنی جو سہیلیاں ہیں جن کو شاید میں کبھی نہ سوچوں کہ وہ اس نیزہ بازی کو اتنے شوق سے دیکھیں یا ترجیح دیں، کیونکہ ان کا رجحان تھوڑا سا شہری اور باہر کی چیزوں میں زیادہ تھا، وہ اب مجھے کہتی ہیں کہ اتنی کشش ہے اس کھیل میں کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے لیے یہ بہت ایک بڑی بات ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ لوگ جب ہمارے وائرل کلپس دیکھتے ہیں، ہمارے رن دیکھتے ہیں، ہمارے کھیل دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک آئیڈینٹی جاگتی ہے پاکستانی کی، اور ایک بڑی رنگین قسم کی ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے. ایسے ہمارے گھوڑے بڑے سجے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے سوار ماشاءاللہ فل اپنے گلوری میں ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر کھیل اتنا پرجوش. تو اس کا ایک اثر ہو رہا ہے، اور اب دوسری سائڈ پہ بھی ہو رہا ہے. دیہات والوں کا تو ایک نیچرل تھا، لیکن اب شہری بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور خاص طور پہ بہت سی عورتیں ایسے ہیں جو میرے پاس اب خود آتی ہیں. تو یہ جو آپ کا بات ہے نا، آپ ان کو کیسے انفلوئنس کرتی ہیں، وہ میرا انفلوئنس کھیل کر ہوتا ہے. جب وہ دیکھتی ہیں کہ عورتیں کیسے کھیل رہی ہیں، نئی بچیاں، ینگ بچیاں جو اب آئی ہیں، وہ اسپورٹ کو کتنا اچھا اور سیریس طریقے سے کھیل رہی ہیں، اس کا بہت امپیکٹ ہے. اس کو ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف اس لڑکی کی مشہوری ہو رہی ہے، یہ بہت سی بچیاں بیٹھ کے دیکھتی ہیں کہ یہ اس کھیل کی عزت، اس کھیل کی رسپیکٹ کتنی ہوتی جا رہی ہے کمیونٹی میں، ایک عورت کو کیا مقام اور جگہ دیا جا رہا ہے اس کمیونٹی میں، اور یہ کتنی ایک ڈیسنٹ اسپورٹ اور جگہ ہے. میرے پاس بہت سے والدین آتے ہیں، والد، بھائی، جو اب اپنی بچیوں کو اس کھیل میں ڈالنے کا سوچتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک ہمیشہ سے خاندانی اسپورٹ تھا، پر شاید اس کو بچیوں کے لیے بھی ایک خاندانی اسپورٹ بنانا تھا. اس کے لیے ہمیں تھوڑی ایفرٹ لگی ہے یہ دکھانے کے لیے. آگے انشاءاللہ اب دور ایسا ہے کہ یہ بہت گیم آگے پک کرے گی. بتائیے گا کہ جب آپ ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر ایک ٹرین گھوڑا ہے تو وہ بھی آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ خود گھوڑے کو تیار کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اسکول ورک کیا ہے؟ آپ کیا اسکول ورک کرتی ہیں؟ دیکھیے جی،
ہم بہت ہمیں دیے جاتے ہیں، ڈھیر سارے گھوڑے دیے جاتے ہیں پھیرنے کے لیے، اور جب ہمیں گھوڑے پھیرنے دیے جاتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، وہ سب سے پہلے اپنی سیٹ، کہ کتنی گہری ہماری سیٹ ہے. گھوڑے پہ اگر سوار اچھل رہا ہو تو شاید اس کی ایک بڑی ایک غلط امیج جاتی ہے ایز اے سوار. تو گہری سیٹ ہونا ضروری ہے، گھوڑا صحیح پیر پہ اٹھ رہا ہے، گھوڑے کا ڈائگنل کریکٹ رکھنا، یہ چیزیں ہم، اور پھر اس کو ایفرٹ کے بغیر ٹراٹ سے کینٹر میں اٹھا لینا، کینٹر سے ایک سموتھ گیلپ دینا، یہ ٹرانزیشن پہ گھوڑے کو پھیرنا، اس کو اپنے صحیح اشاروں سے روک کے پھیرنا کہ گھوڑا جو ہے آپ کے ساتھ فل تعاون کر رہا ہو. یہ اسکول ورک ہم روز کے حساب سے گھوڑے کو دیتے ہیں تاکہ جب وہ میدان میں آئے تو وہ بس ایک اشارے کا قائل ہو. ہماری اسٹینڈ پیگنگ ہے نیشنل اور انٹرنیشنل، اس کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرے خیال سے اس کا فیوچر بہت روشن ہے، کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا اتنا گہرا اس سے تعلق ہے، اور بہت سے شوقین مزاج لوگ ہیں جو اس کھیل کو ابھی شاید صرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی ایک اثر لیتا ہے انسان پہ، اور وہ پھر کھیل جو ہے وہ پھر گھڑ سواری سیکھنے چلے جاتے ہیں. میرے پاس خود بہت ریکویسٹ آتی ہیں کہ جی ہم گھڑ سواری سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کھیل میں انٹر ہو سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے فیسلٹیز بڑھیں گی، سواران کی کمیونٹی جتنی بڑی ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو کچھ ہی چند سالوں میں کمیونٹی ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ میں حیران نہیں ہوں گی اگر یہ ہماری نیشنل سپورٹ بن جائے. اس کا فیوچر میرے اپنے خیال سے بہت برائٹ ہے، اور میری التجا ہوگی گورنمنٹ لیول پہ بھی، پرائیویٹ لیول پہ بھی، کہ جتنی فیسلٹیز کھولی جائیں، جتنے سواران کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اتنی ہی اس کھیل کی ترقی ہوگی انشاءاللہ. مطلب اینڈ پہ ہمارے نئے آنے والی جو رائڈر ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جو کچھ کر رہی ہیں اور جو کچھ آنا چاہ رہی ہیں، ان کے لیے عروج اظہر کے آنے کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں ان پہ سب پہ بہت فخر کرتی ہوں، کیونکہ اتنی اچھی طرح انہوں نے گیم کی اسکل اٹھائی ہے، اور اتنی محنت سے اور ڈیڈیکیشن سے وہ اس اسپورٹ کو سیکھ بھی رہی ہیں، کھیل بھی رہی ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں، اور جہاں ان کو کہیں کوئی دقت ہو تو مایوس نہیں ہو رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر کوشش کر رہی ہیں. لیکن ایک جو میری ریکویسٹ ہے اپنی بچیوں سے، وہ یہ ہے کہ نیزہ بازی صرف قلعہ اٹھانے کا کھیل نہیں ہے، یہ اس میں ہماری ایک تاریخ اور ثقافت کا بہت بڑا حساب ہے. تو اس کھیل کے صرف کھیل کے نہیں، بس اس کھیل کے ماحول کے بھی کچھ آداب ہے، کچھ اصول ہے، جس میں شاید ہم اپنے آپ کو جیسے کیری کرتے ہیں، جون سا ہم لباس پہنتے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز، اپنے جو آپ کے رہ چکے ہوئے ہیں سواران جو استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کی مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں، ان کا ادب، ان کو پہچاننا، اور پھر اپنے آپ کو گھوڑے کے ساتھ ایک تعلق بنانا، ایک فل پریزنٹیشن میں رہنا. تو یہ جو ساری ہے، یہ ایک پرانے دور کے ادب کی عکاسی ہے، اور یہ ذمہ داری اگر ہم بچیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں تو یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اسی آداب، اسی ثقافت، اسی تاریخ کو لے کے بڑھے، تاکہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ اس ادب کا فائدہ اٹھا سکے. یہ کھیل ترقی یافتہ تو ہو رہا ہے، جس میں ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی ہے، ماڈرن آپ جیسے انٹرنیشنل ڈسپلنز آ رہے ہیں، لیکن نیزہ بازی جو ایک ہماری ٹریڈیشنل نیزہ بازی ہے، اس کے آداب آپ وہی کنٹینیو رکھیں، تاکہ اس کھیل میں ہماری ایک ذاتی عکاسی ہو، ایز پاکستانی، ایز اے مسلم، ایز اے کمیونٹی. اور یہ آپ مردوں کو کرتے دیکھتے ہیں، جتنے مرضی وہ ماڈرن ہو، لیکن میدان میں ان کی ایک ہی لباس، ایک ہی پہچان، اور ایک بہت جو میں نے ایک بہت چیز آبزرو کی ہے، ادب. جی چلتے پھرتے دوسرے سواران کا ادب، بڑوں کا ادب، کھیل کا ادب. خود اگر کھیل گئے ہیں تو دوسرے کا کھیل کا انتظار کرتے ہیں، دیکھنا، وہاں سے چلے نہ جانا.
وہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ بچیاں اب یہ چیزیں بھی پک کرنی شروع کریں تاکہ وہ اس کمیونٹی کا ایک بڑا گہرا حصہ بننا شروع کرے، نہ کہ صرف آئیں قلعہ اٹھائیں اور چلی جائیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میڈم نے بڑی زبردست قسم کی مختلف گفتگو ہمیں بتائی، جیسا کہ ہارس کو ٹرین کیسے کیا جاتا ہے، ٹینٹ پیکنگ میں کیسے آئیں، گھوڑے کو ٹینٹ پیکنگ کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں جو نئے آنے والے ہمارے نوجوان اور نوجوان بہنیں کرتی ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ مزے کا انہوں نے جو پیغام چھوڑا ثقافت کے اوپر، کلچر کے اوپر، تہذیب کے اوپر، یہ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا۔ جزاک اللہ، تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو بھی میسج جائے گا وہ سواران کے فائدے میں ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ نئی لوکیشن پہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔